बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपको 11 दिन पहले का मेरा व्लॉग याद होगा कि मैंने कहा था, और जो कहा था मैंने सच के खाने से कहा था, एक रूहानी और विजदानी कैफियत से कहा था कि मेरी आंखें देख रही है कि जो सानहा कत्लो गारत बपा हुआ है डी चौक में, इसके मुजरिमान का अंजाम मैं अपनी जागती आंखों से देख रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं राना सनाउल्लाह की लाश फांसी के फंदे पे लटकी हुई देख रहा। मैंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ यूरिनल, अता टर्टर, शहबाज शरीफ, ये मुसम्मात, मोहसन नकवी, आईजी इस्लामाबाद, इनके अलावा मैं कुछ और लाशें भी लटकी हुई देख रहा हूं जो नामालूम में रखी गई है। ये जो लिखा है ना इस दरख्वास्त में, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करने लगा हूं, कहते हैं कि जो होनी शुदनी हो उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि वो हो गई। ये होनी शुदनी है नाज़रीन कराम। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखिएगा। ये वो मंजर है जो आपकी नजरों से जरूर टकराएगा। हुआ क्या है, ये कोई छोटा सा वाक्य नहीं था। अब सब सोच रहे थे कि इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई जाती है। भाई एफआईआर ये तो नहीं है कि आपको किसी ने पत्थर मारा और माथे से खून बह गया, आपने जाकर वो मेडिकल करवाया और फिर जनाब आप पुलिस थाने चले गए मेडिकल लेकर और वहां एफआईआर दर्ज होगी। ये ऐसा मामला नाज़रीन कराम नहीं था। ये मामला था कि बत्तियां बुझाकर, अंधेरा करके, स्नाइपर्स को आसपास के प्लाजस पे चढ़ाकर, सामने खड़ा करके उन्हें फिर गो अहेड की आवाज दी गई और उन्होंने गोलियों की बौछार कर। मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था, और व्लॉग में मैंने अंदाजा नहीं लगाया था, मैंने खबर की बुनियाद पर कहा था, और खबर भी जिनसे ली थी वो वहीं के रहने वाले थे जिनका मैंने जिक्र भी किया है। मेरे दोस्त हैं जिनके आसपास प्लाजस हैं, इत्तेफाक की बात है। मेरे दोस्त हैं जो उसी जगह पे रहते हैं। उनसे जब मैंने तादाद पूछी थी, उस वक्त सदमे के आलम में उन्होंने कहा था कि 200-300 लोग जरूर मारे गए। जख्मियों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है, लाशें पड़े हैं, जमीन सुर्ख है। तो मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि कम से कम 100 के करीब लोग गोलियों से अपनी जान की बाजी हार गए, कत्ल कर दिए गए हैं, और कम से कम 200 शदीद जख्मी। जबकि दूसरी तरफ था जी कोई लाश ला के दिखाए। आपको याद होगा बेहिसी, बेहयाई के अगली सुबह 9:30-10 बजे नाश्ता करके अता टट्टर, तेरी शक्ल पे लानत खुदा की, ये डी चौक में फिर रहा था कि देखे जी यहाँ तो सिर्फ 2 कुत्ते फिर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, इस हद तक भी उसकी अकल मारी जा सकती है, इस हद तक भी वो इतना बड़ा वाकया करके इसके नताइजो अवाकब से लापरवाह हो सकता है। कह रहा था देखिए जी यहाँ तो कोई कोई लाश नहीं, यहाँ सिर्फ कुत्ते ही 2 फिर रहे। बैरिस्टर गौहर ने, चेयरमैन पीटीआई, सेशन अदालत में दरख्वास्त प्राइवेट कंप्लेंट से कहते हैं वो जमा करवा दी, मुतद्दस सफात पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम तर तफासील इकट्ठी की गई है। ये कहते थे ना, बताएं जी लाशें किधर हैं। वो 12 लोग जिनकी लाशें दफना दी गई हैं, उनके नाम, उनकी सुकूनत, उनकी वल्दियत, उनका इलाका, उनका डोमिसाइल सब साथ नत्थी कर दी गई। 12 लोग तो वो हैं जिन्हें दफन किया जा चुका है। जख्मियों की तादाद, जितने भी जख्मी हैं उन सब की फहरिस्त दी गई है, नाम दिए गए, पते दिए गए हैं, वल्दियत दी, डोमिसाइल दी, और उनकी तादाद 38 है। और अब आइए, जो हम कहते हैं कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए और उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, अब अभी तक हम ये कहेंगे अल्लाह करे उनमें से कुछ इनकी हिरासत में हो और जिंदा हो। 139 लोग हैं जिनके वालिदैन पीटीआई के ऑफिस में आकर बता रहे हैं कि 26 नवंबर के एहतजाजी जुलूस और जलसे में हमारे बच्चे घर से गए थे, वो वापस नहीं आए। उन तमाम के नाम, उन तमाम के पते, उन तमाम की सुकूनत और उन तमाम के डोमिसाइल सबूत के तौर पर साथ लगाए। अब ये कहाँ जाएंगे? ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं जिनके खिलाफ ये जो नामजद मुल्ज़िम है, और इनमें बहुत से इस दरख्वास्त के अंदर नामालूम भी रखे गए हैं। अब नामालूम क्यों रखे गए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैंने नामालूम मुल्ज़मान को फांसी लगते देखा है। वकील हूँ, मुकम्मल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपने मुशाहदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। नामालूम अफराद को जब एफआईआर दर्ज हुई,
کچھ ملزم نامزد ہوئے اور کچھ ملزم نامعلوم تھے. جب تفتیش آگے بڑھی تو پھر نام آگے ان کے بھی جو نامعلوم بھی معلوم ہیں، لیکن کوئی وجہ تو ہے. جبر کا یہ عالم ہے کہ آپ نام بھی زبان پر نہیں لا سکتے ان کا. وہ نامعلوم بھی اس جرم کی سزا پائیں گے وقت آنے پر. ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر تازہ کرتا چلا جو واقعہ کربلا 1400 برس ہو گئے. واقعہ کربلا جو ہے ہر سال اسی طرح بیان کیا جاتا. یہ ڈی چوک بھی پاکستان کا واقعہ کربلا سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. میں اپنی معلومات اللہ کو گواہ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور شیئر جو کرتا ہوں اس میں میرا ذاتی اندازہ قطعی طور پہ کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کسی غبی شخص کی بات پر میں قائل نہیں ہوتا ہوں، نہ کسی مبالغہ آرا کی رائے پر میں یہاں تک چلا جاؤں کہ میں آپ کو وہ بتا دوں جو مجھے کسی مبالغہ آرا نے بتایا. نہیں، میں انتہائی معقول اسی سسٹم کے اندر موجود، آس پاس موجود ایک نہیں متعدد لوگوں سے پوچھا، اور پھر پوچھنے کے بعد جب میں نے ساری انفارمیشن سامنے رکھی ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 100 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، گولیوں سے چھلنی کر دی گئے. ایک واقعہ کا عینی شاہد جو دیکھتا رہا، جس طرح آپ نے فلم دیکھی، میں نے بھی دیکھی ایک فلم، کہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک بچہ کسی کو نہیں پتا، وہ چھپ کے سارا واقعہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس بچے کی شہادت پر پھر فلم کے آخر میں وہ سارے کے سارے کردار پھانسی پہ لٹکے ہوئے دکھائی دیتے. اس شخص نے جو دیکھا منظر میں آپ کے سامنے رکھتا. یہ تو بتا چکا کہ فوری طور پہ کوئی وارننگ نہیں دی گئی، لائٹس آف کر دی گئی، آس پاس اعلان ہو گیا کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، کواڑ کھڑکیاں دروازے سب بند کر لو، یو پی ایس چلانے کی کسی کو اجازت نہیں، اندھیرا کر دو. اور پھر کسی نے آسمانی لہجے میں حکم دیا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر صورت میں ڈی چوک مجھے خالی چاہیے اور اسلام آباد کی حدود میں کوئی شخص مجھے نہیں چاہیے. بس یہ حکم کا ملنا تھا کہ سنائپرز نے اپنا کام شروع کر. نیچے باقی لوگ تھے ایس ایس جی والے، انہوں نے اپنا کام شروع، اور لاشوں کے جیسے کہتے ہیں کشتوں کے پشتے لگ گئے. میں نے جو دیکھ رہا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ پھر کیا ہوا. اس نے کہا جی لاشیں آس پاس اور لوگ پھیل گئے. وہ لوگ کون تھے؟ وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ، اس میں اسلام آباد پولیس کے لوگ بھی موجود. اسلام آباد پولیس کے لوگ وہ بتائیں گے وقت آنے پر وہ لاشیں اٹھاتے رہے. پھر انہوں نے وہ چینی مشین منگوائی جو لاشوں کو ایسے اٹھا کے تو کنٹینرز کا دروازہ کھول کے اس کے اندر وہ کرتے جاتے ہیں، جیسے مٹی اٹھاتے ہیں، ایکسکیویٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اور جب اٹھائے جا رہے تھے لوگ، اس میں زندہ لوگ بھی موجود تھے جو کرراہ رہے تھے، جو چلا رہے تھے. کنٹینرز میں لاشیں بند کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ پارا کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کا علاقہ، وہاں سے گاڑی آتی ہے اور پانی مار کر وہ ساتھ انہوں نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں جو سڑکیں صاف کرنے والی، جن کے نیچے برش لگے ہوتے ہیں. صبح 5 بجے سے پہلے سارے منظر کو انہوں نے دھو دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی عجیب قوانین ہے. ایک قانون یہ ہے کہ خون ناحق بولتا ہے اور اپنا حساب لیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو ناحق مارا گیا شخص اپنی ہتھیلی پر اپنا سر لے کر اللہ کے حضور کے پیش ہوگا اور اشارہ کرے گا کہ یہ ہے میرا قاتل. سب سے ہینیس ترین گناہ کسی انسان کا ناجائز قتل ہے. ایک انسان کو مارنے کا مطلب گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی پوری انسانیت کا قتل کرتا. اب جواب مل گیا ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام، اس پرائیویٹ کمپلینٹ کے بعد نامزد ملزمان اور نامعلوم لوگ ان کے چھکے چھٹے ہو. جب انسان جذباتی ہو کر کوئی کام کر لیتا ہے، میں نے اس میں تحقیق کی ہوئی، مجھے کہنے دیجیے، جو میں نے تحقیق کی ہوئی اپنی کمی بھی بیان کروں گا، اور اگر مجھے کوئی تجربہ ہوا ہے تو میں وہ بھی بیان. میں نے سینکڑوں قاتلوں کے انٹرویوز کیے، کیونکہ نکتہ چی ہے، غم دل بات سنائے نہ بنے. میں بال کی کھال اتارنے کی عادت اور وصف لے کر دنیا میں آیا ہوں اللہ کی طرف. وقت نہیں ضائع کرتا. میں جیلوں میں رہتے ہوئے لوگوں کا انٹرویو کرتا رہا. میں نے ان لوگوں کا بھی انٹرویو کیا ہے جنہوں نے صبح واقعتاً پھانسی چڑھ جانا. انسان کے خون سے ہاتھ تو رنگ لیتا ہے، لیکن یہ واقعہ کر چکنے کے بعد اس کے اندر کتنا خوف، کتنا دھواں اور کتنی وحشت پھیل جاتی ہے بظاہر نہیں پتا چلتا. ظاہر وہ کمپوز دکھائی دیتا. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے اس پرائیویٹ کمپلینٹ کے بعد ان کا کھانا ان پہ حرام ہو گیا ہے. ناظرین کرام، آئی جی اسلام آباد کو پیچش نہ لگے ہوں تو میرا تصور زائل.
یہ ٹٹر، یہ یورینل، یہ شباز شریف، یہ مسمات محسن نقوی، اس کی تو لاش بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، پتہ لگ رہا ہے، لطف آ رہا ہے دیکھتے ہوئے تصور کی نگاہ سے، محسن نقوی مسمات کی، آدھا مرد آدھی عورت۔ اور اس کے بارے میں آج بتا دوں، ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، یہ پورا ایک گینگ ہے گیز کا، ماضی کا، جو سرخی پاؤڈر لگا کے آپس میں ناچتے ہیں، یہ وہ ہے محسن نقوی۔ اس کی لاش لٹکتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، کیوں نہ کہوں، کیوں نہ چلاؤں، اتنا ظلم بھی ہو اور کوئی توقع کرے کہ ہونٹ بھی سلے رہے، یہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ کہتے تھے یہاں تو ایک بندہ نہیں مرا جی، لاشیں لاؤ جی، لاؤ پٹڑے ڈال کے چارپائیوں پر، مذاق کرتے تھے۔ بی بی سی بتاتا رہا کہ وہاں کیا ہوا، کتنے لوگ ممکنہ طور پر مرے ہیں۔ ایک ناظرین اکرام میں کہتا چلوں، کون شہید ہے کون شہید نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا کے حق میں نہیں ہوں۔ جو مارا گیا ہے ناحق مارا گیا ہے، میں کہوں گا ناحق مارے گئے۔ یہ شہید کا سرٹیفکیٹ میں نہیں دوں گا، نہ میری زبان سے کسی کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے کون شہید ہے اور کون غیر شہید۔ الجزیرہ چیختا رہا، دا گارڈین اپنی رپورٹ دیتا رہا، یہ تو ہو گیا مستقبل جس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ اور میں آفرین کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو، یہ کوئی ایسی نہیں تھی بس درخواست لکھی اور جا کے جمع کروا دی، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت۔ یہ 14-15 دن لگے ہیں، یہ بھی کم ہیں، ایسے کام پہ زیادہ جو کچھ ہوا ہے زیادہ دن بھی لگ سکتے۔ حقائق اکٹھے کیے اور درخواست کر دی ہے، یہ اب کہیں نہیں جائے گی، یہ لکھی گئی، اینٹ ٹینٹ پہ لکھی گئی، در و دیوار پہ لکھی گئی، یہ وقت آنے پہ اپنی حیثیت دکھائے گی اور منوائے گی۔ اور یہ منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام، یہ کوئی نعرہ بازی نہیں، میں عمر کے اس حصے میں آگ اور خون کے دریا پار کر کے پھر ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو کہہ رہا کہ ان میں سے کوئی شخص بچے گا نہیں، وقت آئے گا، کیونکہ جو وقت آنے والا ہے وہ بھی میری نظر دیکھ، بس کہ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اس منظر میں جو آپ دیکھ رہے ہو وحشت کا، یہ ڈراؤنا خواب، یہ ختم ہونے والا ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔ ایک اور آپ کو منظر بتا دوں ناظرین اکرام، گواہ رہیے گا، تبدیلی آتے ہی یہ یورینل کی شکل والا خواجہ آصف بھاگے گا، جس طرح کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے اور چوہے بھاگتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ جا کر سر چھپانے کی کوشش کرے گا، چھپائے گا بھی، لیکن یہ لوگ واپس لائے جائیں گے، یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ ناظرین اکرام، مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے، وہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے، رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل، یہ قومی جنگ ہے ناظرین اکرام، اس میں حصہ لیجیے، یہ مقدس جنگ ہے، اس کے جنگجو بنیے۔ اس وقت ملک اور قوم جرت طلب ہے، جرت دکھائیے، ہاتھ پاؤں ان کے پھول چکے ہیں، وقت ان کا پورا ہو چکا ہے، مت ڈریے، ڈر کا کانٹا نکال دی، آئیے عمران خان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، ملک تبھی بچے گا عمران خان ملے گا۔ یہ کیسا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دوسرا کوئی راستہ اس کی بچت کا موجود ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔